13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है, करप्शन खत्म 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रयास खत्म होने के बाद रेहान खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। क्योंकि अभी भी कोई 2 बिलियन की गैप है फाइनेंसिंग का जिसको देख रहे हैं। मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूं। मुझे ये यस सर करेगा जब तक ये इस बकबक से हम बाहर नहीं निकलेंगे चीजें बेहतर नहीं होंगी। आप लोग सॉफ्टन इकोनॉमी पे बात करना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं शाम 7 बजे से लेके रात 11 बजे की जो स्लॉट है इसमें सिर्फ हमने पॉलिटिकल डिबेट करनी है। प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपके मैकेनिज्म में है। आपको समझना है, आपको ठीक करना है, लोगों को कंफर्ट जोन देना है। आप ये मत कहें कि लोग टैक्स नहीं पे करते। कसूर किसका है? आम आदमी तो बेचारा उसमें ट्रैप हो गया। आपने तो 1000 कनाल कही ना। मैं ऐसी सोसाइटीज वालों को जानता हूं जिनके पास जमीन 500 कनाल है और उन्होंने 50,000 प्लॉट बेचा है। डैम्स कैसे सर हमारी जो गाय या भैंस है वो दूध 15 से 20 किलो देती है। उधर की जो भैंस है या गाय है वो 40 से 50 किलो देती है। इस पे भी आईएमएफ ने काम करना है। सिर्फ गवर्नमेंट इतना करे, चेयरमैन एफबीआर साहब सिर्फ इतना करें, डेली हर सेक्टर के एक लोगों को मिल के बैठ के उनसे बात करें। आपको ऐसा वे आउट देंगे कि आपकी विन विन सिचुएशन बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के पॉडकास्ट में हम कुछ टैक्स से रिलेटेड चीज़ें जो हैं मईशत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी की जो ज़िंदगी है, जितनी भी उसकी इनकम है, इस वक्त माशी एतबार से हर शख्स जो है वो परेशानी का शिकार है। जब हम इस बात को करते हैं तो हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो उनको ये बात पसंद नहीं आती। ज़ाहिर है कि जो हुकूमत में बैठे होते हैं वो एक डिफरेंट ऐनक लगा के चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। लेकिन जब वो अपोजिशन में आ जाते हैं तो उनकी ऐनक चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है, फिर चीज़ें उन्हें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। लेकिन हम बात हुकूमत या अपोजिशन की नहीं, हम आम आदमी की बात करेंगे कि वो लोग जो इस वक्त महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टैक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर, उनको किसी हद तक आज के इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन मलिक साहब, माशी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आप तशरीफ़ लाए। ये बताएं कि टैक्स से ही शुरू कर लेते हैं, बिकॉज टैक्स जब ब्रॉडन हो जाता है तो वो महंगाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और अमेरिका के अंदर जब रिवोल्यूशन आया था 18 सेंचुरी के अंदर, ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी जिस तरह पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट को गोरों ने इस इलाके पे कब्ज़ा करके हुकूमत की 100 साल से ज़्यादा, इसी तरह वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतें करते रहे और अमेरिका में भी उनकी हुकूमत थी। और वहाँ पे रिवोल्यूशन आने का जो एक मेन वजह थी, जो हिस्ट्री बताती है, जो हमने पढ़ा, कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा जल्द जल्द लगाना शुरू कर दिए लोगों के ऊपर। जो मकामी लोग थे तो वो कहते थे यार कमाते हम हैं, उठा के ये ले जाते हैं। तो एक ऐसा टैक्स का निज़ाम होना चाहिए जिससे कि ज़ाहिर है कि रियासत को चलाना भी है, वो टैक्स के बगैर मुमकिन नहीं है अनटिल यू डोंट हैव अ रेवेन्यूज़। लेकिन उसको आप ऐसे इंट्रोड्यूस करें कि जिससे जो लो इनकम लोग हैं, मैं आम लोग तो नहीं कहूँगा, वो लोग जिनकी आमदनी कम है उनको नुकसान ना हो। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद भाई, टैक्स का जो सब्जेक्ट है ना ये बड़ा ट्रिकी टाइप है। और स्पेशली अभी पिछले कुछ अरसे में जब से हम ये आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना शुरू हुए हैं, इसने इसको और ट्रिकी बना दिया है। नंबर की जगलिंग होती है और हर आदमी फिगर्स को, आप ये कह लें टारगेट को अचीव करने के चक्कर में पब्लिक का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या जो बातचीत कर रहा हूँ डिफरेंट फोरम्स पे, उसमें मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी ये मैस है इकोनॉमी का, उसकी सबसे बड़ी वजह एफबीआर है।
ہماری گورنمنٹ جتنی بھی آتی ہیں وہ ایف بی آر کو اپنے لیے یوز کرتے ہیں. جو چیئرمین ہے یا تو وہ اپنی نوکری بچانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے یا اپنے گریڈ کو سیکیور کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے یا اس نے جو فگر دیے ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے. وہ پالیسی ایسی ڈرائیو ہی نہیں کر پاتا کہ جس سے کہ ایک بیلنس سوسائٹی میں وہ چیزیں پرویل کر سکیں. ابھی یہ ہم تھوڑا سا لاسٹ بجٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں, تھوڑا سا. ڈیفینیٹلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کو. مطلب اس بجٹ میں کیا ہوا, ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا تھا, 7 بلین کے لون لینا تھا ہم نے آئی ایم ایف سے. الحمدللہ سننے میں آیا کہ ہمارا وہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ وغیرہ ہو چکا ہوا ہے, بٹ ابھی تک آئی ایم ایف نے ہمیں اپنی جو ایگریمنٹ تو آئی تھنک فائنل ایگریمنٹ نہیں ہوا, اسٹاف لیول جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا. جی ہاں بالکل. جو بورڈ کی اپروول ریکوائرڈ ہے وہ نہیں ہوئی نا, وہ ابھی نہیں ہوئی. وہ انہوں نے پتہ نہیں 14 یا 15 سپٹمبر تک کا شیڈیول دے دیا ہے, کیونکہ ابھی بھی کوئی 2 بلین کی گیپ ہے فائنینسنگ کا جس کو دیکھ رہے ہیں. بٹ اس کے پیرلل جو سب سے بڑا پرابلم چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے ریونیو کے ٹارگٹ اچیو نہیں ہو پا رہے. جو ایف بی آر نے سیٹ کیے, جو آئی ایم ایف کو لکھ کے دیے کہ ہم اتنا ریونیو جنریٹ کریں گے, اب وہ ریونیو کیوں نہیں جنریٹ ہو پا رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اتنی ہیوی ٹیکسیشن اپلائی کر دی ہے کہ تمام بزنسز, تمام سیکٹر چوک ہو کے رہ گئے. مطلب میں ٹیکس تب پے کروں گا میری انکم ہوگی تو, اگر میری انکم ہی نہیں ہو پا رہی تو میں ٹیکس کہاں سے پے کروں گا؟ آپ نے سیلریڈ کلاس کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا کہ ان کی سیلری کو جو 20% ریز دیا اس سے وہ اس ٹیکس بریکٹ یا اس نیٹ میں چلے گئے, یعنی وہ پیسے وہ کہتے ہیں جی بڑھتے ہی نہ تو بہتر تھا. بڑھتے نہیں اس لیے کہ ٹیکس سلیب جو ہے 12 مہینے کا جب آپ اس کو وہ کرتے ہیں, ایڈ آن کرتے ہیں پچھلی سیلری میں, تو وہ ٹیکس سلیب آگے چلا جاتا ہے. آگے چلا نہیں تو پھر آپ دیکھیں وہ جب ٹیکس سلیب آگے چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ جو ہے مہینے کے 30,000 ڈیرا ٹیکس, اس کو 50,000 روپے ٹیکس دینا پڑے گا. بالکل. تو اس کو وہ 20,000 کا جو فائدہ ہوا یا 18,000 کا جو ہونا تھا وہ تو نہیں ہوا نا پھر. بالکل نہیں. تو اب کیا ہوا, یہ گورنمنٹ, یہ ایف بی آر لوگوں کو مجبور کرتا ہے چوری کرنے پہ, یہ میرا ماننا ہے. اب لوگوں نے کیا کیا, کمپنیز نے آپ کی سیلریز کو ریڈیوس کیا, اس میں پیٹرول ایڈ کر دیا اتنے ہی پیسوں کا, تاکہ آپ اس ٹیکس کی بریکٹ سے باہر آ جائیں. آپ کو کنوینس الاؤنس علیحدہ ایلوکیٹ کر دیا اسی سیلری میں, ٹھیک ہے, اس کو سپلٹ کر دیا. بعض میں تو ہم نے دیکھا ہے جن کی بہت زیادہ ہیں اس کو کچھ بینک میں بیچتے ہیں, کچھ ان کو کیش دے دیتے ہیں. کیش دے دیتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. وچ از ناٹ کاؤنٹڈ فار. تو سر اس کا مطلب یہ ہے وحید بھائی کہ ہمیں امیڈیٹلی اپنے ادارے کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں ایک آدمی, لیکن احسن صاحب یہ تو میں پچھلے جو ہے نا مشرف دور سے مجھے یاد ہے, جب مشرف مرحوم کے دور سے اس وقت شوکت عزیز صاحب آئے اور پھر انہوں نے ورلڈ بینک نے ایک پروگرام شروع کیا ان کی ریفارمز کا. ایف بی آر کے اندر ریفارم پروگرام جو ہے ورلڈ بینک نے ان کو پیسے بھی دیے, 300-400 ملین ڈالرز تھے, اور وہ چلتا رہا. لیکن اس کا مجھے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے تو نہیں پتا کہ کیا کوئی بینیفٹ ہوا تھا اس کا. سر کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. آپ تو خیر بہت پاس میں چلے گئے, میں ریسنٹ پاس کی بات کرتا ہوں. ابھی جب انٹرم گورنمنٹ تھی, میڈم شمشاد ہماری فائنانس منسٹر تھیں, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور ایس آئی ایف سی کے تھرو ساتھ وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ ایف بی آر میں اسٹرکچرل چینجز ہو جائیں, کسٹم الگ ہو جائے, آئی آر ایس الگ ہو جائے, پالیسی الگ ہو جائے. بٹ کیونکہ ہمارے لوگوں کو چیزوں کو گرپ کرنے کی عادت ہے, مانیٹر کرنے کی عادت ہے, چیزوں کو کنٹرول کرنے کی عادت ہے, اور اس میں جو ہماری پولیٹیکل ہرارکی تھی, اشرافیہ تھی, وہ نہیں چاہتی تھی یہ سپلٹ ہو. بالکل وہی لوگ جو نہیں چاہتے کہ پنجاب کو بھی بائفرکیٹ کیا جائے, الگ صوبہ کو اناؤنس کیا جائے. ہم تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جائیں گے. بات یہ ہے جب تک ایف بی آر ٹھیک نہیں ہوگا, کیسے ٹھیک ہوگا, سر کون ٹھیک کرے گا؟ سر آپ کو سمپل ایک آدمی چاہیے جس کو آپ جس دن اس سیٹ پہ بٹھائیں اس کو کلیئر ہیڈڈ اس کو بتائیں کہ بھائی تم 3 سال کے لیے ہو اور تمہارا گریڈ 22 دیکھیں عمران خان کی حکومت نے شبر زیدی صاحب کو لے آئے, جو کہ 8 چیئرمین ایف بی آر چینج ہوئے, 8 ایف بی آر
چیئرمین جو ہے وہ چینج ہوئے، لیکن 7 چلیں فائنانس منسٹر چینج ہوئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب حکومتیں جو ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں جب تک آپ کی جو لوگ یعنی آپ کے آرمز ہیں، آرمز مین کہ آپ کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، اگر ہم انکم ٹیکس کی بات کریں، اسی طرح اسسٹنٹ کلیکٹرز، نیچے لیول پہ سپرنٹینڈنٹ ہے، باقی لوگ ہیں، یہ ساری جتنے بھی لوگ ہیں جن کو آپ کس کو چینج کریں گے، مجھے یہ بتائیں نا. وحید بھائی بات یہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پورے ایف بی آر میں کوئی ایماندار آدمی نہیں ہے؟ ہوں تو پھر ہے نا. اگر ہیں جب تو پھر تک یہ فیورزم میرا بندہ لگ جائے، میں اس کو لے آؤں، میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، مجھے یہ یس سر کرے گا، جب تک یہ اس بک سے ہم باہر نہیں نکلیں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. آپ کو ابھی جیسے آپ راشد محمود لنگڑیال صاحب آئے ہیں، اب یہ انکم ٹیکس کیڈر کے نہیں ہیں، بٹ جو پبلک کہتی ہے کہ پی ایم کے وہ بلو آئیڈ ہیں، اور چیئرمین جو ہیں، چیئرمین ایف بی آر جو راشد محمود لنگڑیال صاحب آئے ہیں، سیکٹری پاور رہے ہیں، ایکسپیرینس ایکسپیرینس نہیں ہے، بٹ ابھی وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے چیئرمین ایف بی آر صاحب لگا دیے، بہت اچھی بات ہے، بڑے سمجھدار ہوں گے، بٹ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے جانا ہے، ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہے. اس کی نیگیٹیوٹی سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے سپٹمبر کا فرسٹ کوارٹر کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا اور 60 بلین سے آپ کی شارٹ فال ہوتی ہے، مطلب 60 بلین سے زیادہ پہ آپ چلے جاتے ہیں شارٹ فال میں، تو آپ کو ایک منی بجٹ دینا ہے جس میں آپ نے اگین الیکٹریسٹی پہ، فیول پہ لیوی لگانی ہے، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈفرنٹ ود ہولڈنگز کو 1 اور 2% آپ نے انکریز کرنا ہے. تو مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ چیزیں بالکل چوک ہو جائیں گی. تو مطلب نہیں، وہ تو چوک نہیں ہوئی نا. دیکھیں پچھلے 2018 کے بعد پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا ایک سیلاب آیا وہ ابھی تک رکا نہیں ہے. اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی 22 کے اندر، پورا سال 16 مہینے انہوں نے گزارے، بیچ میں 6 مہینے جو ہیں وہ ان کے ڈال لیں یہ اپنا کاکڑ صاحب کے، اور ابھی دیکھ لیں یہ جب سے فروری سے آئے ہیں، مارچ سے آئے ہیں. سو یہ سارا پائل اپ کر لیں آپ، تو اس میں مجھے بتائیں کہ ہر نئے آنے والے دن کے اندر مہنگائی پاکستان کے اندر ایڈ آن ہوئی ہے. اس سے کیا فرق، کوئی بندہ کسی نے کوئی، ٹھیک ہے لوگ پریشان ہیں، لیکن گورنمنٹ تو کمفرٹیبل اپنا مزے کر رہی ہے، سوائے اپوزیشن پی ٹی آئی کے یا عمران خان جو ہے وہ اندر یعنی ان کو بند کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی ٹارگٹ ہی مجھے نظر نہیں آتا. نہیں، ہمارا گورنمنٹ کا ایک پرابلم ہے، شاید آپ نے اس کو نہیں دیکھتے یا اوور لک کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ کا 80% گورنمنٹ کا کام ہے عمران خان کی چیزوں کو رسپونڈ کرنا. جو اپوزیشن کہہ رہی ہے خان صاحب کے ساتھ یہ پرابلم ہے، آج نہیں تو ایک اور اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. کیا فائدہ ہو رہا ہے سر؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں جس پہ آج آپ بات کر رہے ہیں، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، منی بجٹ آ سکتا ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم سے ایگری کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے، ایف بی آر جو ہے اس کے اندر پرابلم ہے، تو اس کے اوپر تو لوگوں کو فوکس نہیں ہے. نہیں، فوکس کا ایشو نہیں ہے، انکمپیٹنسی کا ایشو ہے وحید بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو پولیٹیکل چیزوں میں الجھائے رکھیں گے، عمران خان میں الجھائے رکھیں گے، پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے پکڑ دکڑ، تو ایکچوئل ایشوز کے اوپر میڈیا میں ڈسکشن ہوگی نہیں نا. نہیں، دس از مائی اوپینین. سر نہیں وحید بھائی، میڈیا کا ڈفرنٹ ایشو ہے. آپ پتہ نہیں میرے سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں. میری ڈفرنٹ صحافیوں سے، اینکر سے ڈسکشن ہوئی. آپ لوگ سافٹن اکانومی پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے کی جو سلاٹ ہے اس میں صرف ہم نے پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنی ہے. میں نے ڈفرنٹ فورمز پہ کہا کہ کیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر اینکر ویک میں ایک دفعہ سافٹن اکانومی پہ کیوں نہیں بات کر سکتا. بھائی آپ لوگوں کو اگر ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اویئرنیس نہیں دیں گے، آپ نے صرف یہی دکھانا ہے فلانا پکڑا گیا، فلانے کے گھر چھاپا پڑ گیا. جب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یو کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ دا پالیٹکس، انڈیویجولز، شخصیات، تو گورنمنٹس جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، انٹرمز ہیں، ان کو تو فائدہ ہوتا ہے نا. ایکچوئل ایشوز پہ لوگ بات نہیں کرتے. نہیں، فائدہ نہیں سر، نہیں آپ گورنمنٹس کو تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا. جو میں بات کر رہا ہوں شاید آپ کو اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایکچوئل ایشو اس ملک کا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، وہ اکانومی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، میں پارشلی ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس ملک کا ایشو یہ ہے انکمپیٹنسی.
آپ نے رائٹ جاب پہ رائٹ بندہ نہیں لگایا. وہ تو آپریشنل لیول کی ہم بات کر رہے ہیں یہ نا. مین بات ہے. جی مطلب اگر اس سیٹ پہ ایک سیٹ پہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ وہی صاحب ہیں اور اگر اس کی جگہ ایک احسن ملک کو بٹھا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ مطلب اگر چیئرمین ایف بی آر انکم ٹیکس کیڈر کا ہی نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ میرا ایک اور کیا سوال ہے رزلٹ نا, دے گا؟ میرا پھر اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. ہوں. وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ اس ایف بی آر کے اندر کتنے لوگ کیڈر کے لگائے گئے جو کیڈر سے تھے, انہوں نے کیا کون سا توپ چلا دیا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں وہی صاحب وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی. مطلب ابھی جیسے جو پچھلے ٹوانا صاحب تھے چیئرمین ایف بی آر, جو ابھی ریزائن کر کے گئے, اب ہمارا جو میجر بجٹ میں بلنڈر ہوا ہے وہ ٹوانا صاحب تھے. ایک ان کو ایکسٹینشن چاہیے تھی, ایک وہ اپنا گریڈ 22 سیکیور کرنا چاہتے تھے. انہوں نے جو بجٹ بنایا انہوں نے صرف ٹیکس پیئرز کو ٹارگٹ کیا, صرف ٹیکس پیئرز کو. ٹیکس بیس کو بڑھانے کی بات وہ نہیں. کس کیڈر کے تھے؟ انکم ٹیکس کیڈر کے تھے, اور ان کی وجہ سے پرابلم ہوا. ان کی وجہ سے پرابلم ہوا. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کیڈر سے لوگ آئیں تو پھر ایف بی آر بہتر ہو سکتا ہے. آپ تو اپنی بات کو پھر کنٹروڈکٹ کر رہے ہیں نا. نہیں, میں نے اس سے پہلے ایک بات کی, جی. آپ نے بات نہیں سنی. وہ صرف اپنی ایکسٹینشن اور گریڈ 22 کو سیکیور کرنے کے لیے یہ بجٹ پیش تو کیا. پھر تو گورنمنٹ نے ٹھیک کیا نا, کیا کہ کیڈر کا بندہ جو ہے وہ دوسرا کوئی آئے گا, وہ بھی اپنی سروس کو سیکیور کرے گا اور سارا اپنے گریڈ کو سیکیور کرے گا. میں یہی تو کہتا ہوں. ریاست پاکستان, حکومت پاکستان, عوام پاکستان, اس کا تو پھر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم اس پاکستان کے کے لیے اوپر تو آپ اپنے ایکس وائی زی کسی کو بھی لگا دیں. ہم پاکستان کے ایٹ لیے دا کام اینڈ نہیں آف دا کر. ڈے یہ جو شخصیات ہیں انہوں نے اپنے یعنی جو روزگار ہے اس کو چلانا ہے, اپنے نظام کو چلانا ہے, اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں اپنا نا. کیپٹل انکریز کرنا ہے. یس. ٹھیک ہے. اور اس پہ میرا خیال ہے اب یہ ہے کہ جب تک میں اپنے سٹانس پہ کھڑا ہوں کہ جب تک ایف بی آر ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایک جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے اکانومی کا, وہ یہ کہ ہمارا یہ جو افسران بالا ہیں یہ بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ کوئی وے آؤٹ دیں. آپ کے بھی یہ جو تاجر دوست اسکیم تھی بری طرح فلاپ ہو گئی. لیکن پاکستان کے اندر ایک چیز تو آپ مانیں گے نا کہ پاکستان میں آسانی سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نہیں مانتا آپ سے. 9,400 ارب اکٹھا کیا پیچھے, انڈیا سے آ گیا تھا وہ ٹیکس, پاکستانیوں نے دیا ہے 9,400. اب آپ نے جو ٹارگٹ رکھا ہے اچھا 12,900 اس رکھا ہے. میں ڈائریکٹ ٹیکسز کتنے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کتنے؟ سر اس میں آپ ریشو زیادہ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی ہے, ود ہولڈنگز کی ہے. بٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی لوگوں کو کمفرٹ زون دیا ہی نہیں ہے. آپ کا ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ آپ کا ٹیکس نیٹ نہ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ آج ایک پالیسی دیتے ہیں, 4 مہینے بعد اسی پالیسی کے اگینسٹ ایک نیا ایس آر او لے آتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہی صاحب آپ کی اتنی انکم ہے, آپ نے اتنا ٹیکس پے کرنا ہے. آپ نے اتنا ٹیکس پے کر دیا, آپ ٹیکس نیٹ میں آگے, آپ کو پہلے کہا 20,000, اب آپ کو اٹھا کے کہا بھائی نہیں اب تم نے 50,000 دینا ہے. یہ تاجر دوست فیل کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ جو نومینل ٹیکس تھا وہ 1,200 روپے پر تاجر تھا. تو کیا 1,200 روپے کوئی ٹیلر, جنرل اسٹور, ٹائر شاپ سال کا پر منتھ ٹھیک ہے پر منتھ 1,200 کا مطلب ہے آپ کہہ لیں 14-15,000 روپے سال کا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک تھا نا, اتنا تو کماتے ہی ہوں گے. تو کیوں نہیں دیا لوگوں نے؟ کیا پرابلم ہے کہ میں ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتا کہ آج میں نے 1,200 دیا, 4 مہینے بعد اس چیز کی شورٹی نہیں ہے کہ یہ 12,000 کا 12,000 ہوگا. ہم کیوں نہیں لانگ ٹرم پالیسی دیتے؟ ہم کیوں نہیں لوگوں کو, بزنس مین کمیونٹی کو آن بورڈ کرتے پالیسی بناتے وقت؟ ہم چیزوں کو انفورس کرنا چاہتے ہیں, کمفرٹ زون میں لا کے لوگوں سے پیسے نہیں لینا چاہتے. یار ٹیکس نیٹ بڑھانا اتنی بڑی کون سی راکٹ سائنس ہے بھائی صاحب؟ 7 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں, 7 کروڑ. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں آپ 25-30-40 ہزار کی سیلری والے جو لوگ ہیں, لو انکم لوگ جو ہیں, 50,000 تک کی رکھ لیں. اگر آپ اس کو بھی مائنس کر دیں, 50% اکاؤنٹس وہ بھی اڑا دیں, تو بھی یار 3 کروڑ اکاؤنٹ بچتا ہے.
3 کروڑ فائلر ہو سکتے ہیں سر 3 کروڑ یا- کا بھی، سر میں ایک منٹ نا میری سن لیں، جی میں کہتا ہوں 3 کروڑ کو بھی اور ڈیوائڈ کریں کہ احسن اور وحید صاحب کے 3 اکاؤنٹ ہیں، ہم۔ تو 1 کروڑ بینک اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، تو 1 کروڑ فائلر ہونا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹیکس پہ. ابھی کتنے ہیں؟ 20 لاکھ 25 لاکھ ہیں. 25 سے 30 لاکھ کی بریکٹ میں. ہاں. تو بھائی پرابلم آپ کے اندر ہے، آپ کے میکنزم میں ہے، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کو کمفرٹ زون دینا ہے. آپ یہ مت کہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے، لوگ فائلر نہیں لوگ بننا ٹیکس چاہتے بھی پے کرتے ہیں، آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں. ہاں. اب آپ کی یہ مرضی ہے، آپ نے خالی ٹیکس لینا ہے یا گالیاں بھی لینی ہے. ہاں. تو وہ دونوں لے رہے ہوں گے نا، وہ کہیں گے چلو خیر ہے، سر گالیاں کتنی کون دیر سی ساتھ جاتی کتنی ہیں. دیر مطلب ابھی آپ حالات دیکھیے نا اس وقت باہر کیا ہوئے میں، جس کے پاس آپ چلے جائیں ہر بزنس مین رو رہا ہے کہ چیزیں بالکل چوک ہوئی ہوئی ہیں، پالیسیز، ٹیکسیشن کا میکنزم، اوپر سے یہ آئی ایم ایف کی پرابلم، ہر بندہ فورس ہی کر رہا ہے، منی بجٹ آ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر بھی کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے؟ بلنڈر، ہاں. یہ ہم نے وہی سب بہت ایفرٹ کی ایک زمانے میں، اور ہم نے یہ کہا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ پاکستان میں فائلر کا سٹیٹس دیں، کیونکہ دے آر آلریڈی پیئنگ ویری ہیوی ٹیکسیشن ان دیئر کنٹری. مطلب چاہے وہ یو کے میں ہے، چاہے یو ایس اے میں ہے، چاہے گلف میں ہے، جہاں پہ بھی ہے، یورپ میں ہے، وہ ایک اچھی ہیوی ٹیکسیشن وہاں پے کرتا ہے. اور اس کے لیکن بعد وہ ہمیں تو نہیں آ رہا نا، پاکستان کو تو نہیں آ رہا ہوتا ٹیکس. نہیں، پاکستان کو نہیں آ رہا تو وہ پاکستان میں کیوں پے کرے؟ ہاں. اگر وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے، جاب تو کر رہا ہے پھر تو کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ نہیں، ہم نے تو اپنے فائدے کے لیے یہ کیا ٹھیک ہے، کہ جو ریمیٹنس وہ یہاں بھیجے صحیح ہے. یا وہ یہاں پہ آ کے کوئی چیز لینا چاہتا ہے ہاں تو ہم اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ اس کو ہم فائلر کا سٹیٹس دے دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے لے لیا، اس پہ کام ہو رہا تھا. ابھی جب سے نئے چیئرمین ایف بی آر صاحب آئے ہیں، انہوں نے آتے ساتھ ان اوورسیز پاکستانیز کو، نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا سٹیٹس امیڈیٹلی نان فائلر، ریگولر فائلر سے لیٹ فائلر میں کنورٹ کر دیا. مطلب جو پہلے وہ ٹیکس کسی بھی چیز کو پرچیز کرتے وقت پے کرتے تھے، اب اس کا وہ ڈبل پے کریں گے. تو مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگ آلریڈی یعنی چاہ رہے ہیں کہ نہ آئیں لوگ واپس، لوگ واپس یا آئیں کچھ نہ آئیں، خریدیں پیسے نہ بھیجیں. پیسے. مطلب وہ پیسے اگر بھیجنے بھی ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنی بھی ہے، تو وہ گلف میں چلے جائیں، ٹرکی چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں. تو لوگ جا رہے ہیں نا، تو جا رہے، وہ جا کیوں؟ چکے اچھا، ہیں کافی. بات یہ، جس نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہی صاحب، اس نے اپنا کیپٹل سیکیور کرنا ہے. جب آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھی کھڑے ہو کے ٹی وی پہ تڑیاں لگائیں گے کہ اس دفعہ تو ہماری تیاری نہیں تھی، اگلے سال ہم اس سے زیادہ تیاری سے آئیں گے اور مزید ٹیکس لگائیں گے، تو اس کے بعد پاکستان میں کیوں انویسٹمنٹ کرے کوئی؟ آپ لوگوں نے کوئی اشتہار بھی دیا تھا جس میں آئی ایم ایف کا لوگو استعمال کیا؟ سر ہم نے اشتہار دیا تھا، اشتہار کیا تھا اس کا کانٹینٹ اپیل کیا یہ تھا؟ تھی پرائم منسٹر کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ اپنا یہ جو آپ نے ہارڈ سٹانس لیا ہوا ہے ایک سیکٹر کے اگینسٹ، وہ کون سا سیکٹر ہے؟ ریئل اسٹیٹ کا، جی کہ ویسے یہ پلاٹوں میں لوگوں نے تھوڑے بنائے ہیں. تو ڈوبے بھی گئے نے، ہاں، تو ڈوبے بھی پے نے. وہ پوری ایک رات میں بندہ جو ہے وہ صبح اٹھتا تھا تو اس کا جو ہے وہ ڈگی گاڑی کی نوٹوں سے بھری ہوتی تھی. سر وہ ڈگی مجھے نہیں پتا کہاں پہ بھری ہوتی تھی، بٹ نہیں، لوگوں نے پراپرٹیوں میں تھوڑا پیسہ بنایا ہے. سر بالکل بنایا، ڈبویا بھی اس سے زیادہ ہے. ہاں، جتنے ڈیولپر بلڈر بنے تھے، یعنی ہر بندہ جو ہے وہ کہیں ایسی ریگولر انڈسٹری میں لگانے کے بجائے پروڈکشن جہاں سے ہو، جہاں پہ کوئی ریگولر قسم کی، جس کو ایکسپورٹ پروڈکشن ریلیٹڈ کوئی انڈسٹری ہو، یا ہر بندے نے جو ہے فائلیں خریدنا شروع کر دی، فائلیں خریدنا ویسے مجھے شروع ایک کر چیز دی. یہ بتائیں، چلو آپ سے سمجھ لوں، یہ ریئل اسٹیٹ ایک انڈسٹری نہیں نہیں، ہے. انڈسٹری تو ضرور نہیں، ہے، اس کے دوسری اندر بات، دیکھیں آپ کو ایک آئیڈیا مزدور ہے ہے، کہ اس کے اندر کافی ایسی پروڈکٹس استعمال ہوتی ہیں جو کہ انڈسٹری سے ہی بن کے آتی ہیں. نہیں، آپ کو But- آئیڈیا ہے کہ ایک بلڈنگ، ایک سوسائٹی کو بنانے پہ کتنا بڑا انفراسٹرکچر اور کتنی امپلائمنٹ ہم نے کریٹ دیکھا ہوتی ہے. نا، ہم تو ایک طرف جدھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی انویسٹمنٹ شروع ہو رہی ہے تو ادھر ہی ساری قوم لگ جاتی ہے نا. مسئلہ بالکل یہ ٹھیک ہے. یہاں پہ یعنی لوگوں نے جو گھر بنانے والے لوگ تھے ان سے زیادہ وہ لوگ اس کے اندر جمپ ان کر گئے جن کے پاس کوئی بلیک منی تھا. دے پٹ دیئر منی انٹو ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کا کام گھر نہیں بنانا تھا یا کوئی بلڈنگ نہیں بنانی تھی. دیر پرپز واز کہ صرف ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر ایڈ آن کر کے پروفٹ کمانا ہے اور آگے بیچنا ہے اس کو. دیٹس اٹ. ایک تو جتنے بھی لوگ تھے نا اوورسیز پاکستانی کی طرح جنہوں نے ایڈ آن کرنا تھا، ان کا ایڈ آن کی بجائے وہ سب ٹریکٹ ہو گیا.
ہاں ٹھیک ہے. پچھلے 2 سالوں میں جو ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے, اس نے جتنی بھی ایڈیشن تھی نا وہ اس کو بالکل ڈیلیٹ کر کے رکھ دی ہے. آپ کو میرا خیال ہے آئیڈیا نہیں ہے, آپ اس کو چیک کیجیے گا کہ مارکیٹس کس طریقے سے کولیپس ہوئی ہیں ڈیو ٹو گورنمنٹ پالیسیز. پرائم منسٹر کہتے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے, انڈسٹریز نہیں چلتی. میں یہ سمجھتا ہوں جتنا انڈسٹریز کو ریل اسٹیٹ لے کر میں چل صرف سکتا ہے. یہ کہتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ کے اندر وہ لوگ جو صرف دیکھیں نا راتوں رات انہوں نے بلینز بنائے. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ چکری پہ آپ نے کوئی 1000 کنال زمین لے لی, جس کی قیمت جو ہے وہ 10,000 روپے فی کنال ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کسی سوسائٹی کے اندر آ گیا تو اس کی قیمت آپ نے جو ہے نا وہ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کنال لگا دی. بالکل مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا بزنس ہے دنیا میں جس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ پروفٹ آپ کما سکتے ہیں, اور وہ ڈیولپ جو ہے وہ 100 سال بعد ہوگا, کوئی پتہ نہیں. یہیں پہ رک جائیں, وہ بک کیسے گئی؟ میرا تو سوال یہ ہے. مطلب یہ جو ڈی سی بیٹھا ہوا ہے, آر ڈی اے کا دفتر کھلا ہوا ہے, باقی 14 ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک سوسائٹی جس کا کھاتے نہیں ہیں. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں جی, قصور کس کا ہے؟ عام آدمی تو بیچارہ اس میں ٹریپ ہو گیا. آپ نے تو 1000 کنال کہی نا, میں ایسی سوسائٹیز والوں کو جانتا ہوں جن کے پاس زمین 500 کنال ہے اور انہوں نے 50,000 پلاٹ بیچا ہے. تو اس کو پکڑنا میرا یا آپ کا کام نہیں ہے, ان اداروں کا ہے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, منافقت یہ ہے اس ایف بی آر کی. جتنی بھی سوسائٹیز ہیں بھائی صاحب, جتنے بھی ڈیولپرز کے پروجیکٹس ہیں, ان کی ایف بی آر ویلیویشن کیوں نہیں ہوتی؟ مطلب آپ کو سی ڈی اے کا سیکٹر F6 F7 F10 F11 E11 یہ نظر آ جاتے ہیں, آپ کو باقی سوسائٹیز پرومیننٹ نظر آ جاتی ہیں. یہ جہاں پہ فراڈ کرتے ہیں سوسائٹیز کے ایڈ شام 5 بجے سے ٹی وی پہ رات 12 بجے تک میڈیا کمپین چلتی ہے 50 کروڑ روپے کی, اس پہ ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں ایف بی آر والوں کی. مطلب یہ سب ملے ہوئے ہیں نا, یہ خود اس کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ پیسے تب بنتے ہیں, حکومت کی 2 نمبریوں سے بنتے ہیں, حکومت کے ملاپ کے ساتھ بنتے ہیں. اور سفر کون کرتا ہے؟ ایک عام آدمی. اور اس کے بعد سب سے زیادہ سفر کون کرتا ہے؟ ایک ریل اسٹیٹ. چلے آئی ایم ایف کا لوگو کیوں لگایا تھا اشتہار؟ آئی ایم ایف کا لوگو اس وجہ سے لگایا وحید بھائی کہ ان کے تو پلے بات پڑ نہیں رہی, گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہی ہے. نہیں تو آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں وہ انٹروین کرے. ہم آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ ہمیں سنیں. جیسے خان نے جیسے یا پی ٹی آئی نے خط لکھا تھا جی کہ آپ جو ہے وہ جب تک ہمارے وہ الیکشنز کا آڈٹ نہیں ہو جاتا آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی قرضہ جو ہے اس کے ساتھ نتھی کر دیں. تو نہیں ہمارا ہم کو خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف کام نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا وہ پاکستان کے خلاف تھا؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی کو پاکستان کے خلاف کہیں گے کہ جی آپ قرضہ تب تک نہ دیں جب تک ہماری اپروول نہ ہو, تو وہ تو زیادتی ہے. ہم تو آئی ایم ایف کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اکثر میڈیا پہ آ کے آپ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ریل اسٹیٹ کو ٹیکس کریں, ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کریں, فلانی چیز کو ٹیکس کریں. ان سے کلیریفیکیشن چاہیے. نہیں, ہمیں کلیریفیکیشن نہیں, ہم ان کو میکینزم دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وہ میکینزم اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے جس سے ریونیو بھی جنریٹ ہو, ٹیکس نیٹ بھی بڑھے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ تو بےزتی کی بات نہیں ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں پاکستان کے اندر انٹروین کریں فائنینشلی اور پالیسی سازی کے اندر. آئی ایم ایف والوں کو ادھر فائنانس منسٹری میں بٹھایا ہوا 4تھے فلور پہ, فائنانس منسٹر کے ساتھ وہ تو مطمئن کرنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے نا. کس کو؟ ان کو مطمئن یا ہمیں؟ مطلب ہم کو امریکہ جا کے تو بات نہیں کر رہے. اسی فائنانس منسٹری میں جہاں پہ اورنگزیب صاحب بیٹھتے ہیں اسی فلور پہ آپ کی جو آئی ایم ایف ہیڈ ہیں ریزیڈنٹ پاکستان کی, وہ وہیں پہ بیٹھتی ہے نا. تو ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے کہ بھائی آپ باقی سیکٹرز کو بھی سن رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, آپ کہتی ہیں ریل اسٹیٹ کو بھی ٹیکس کرو, آپ ایگریکلچر کو بھی ٹیکس کرو. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ان لائنز پہ اگر ٹیکس کریں گی تو ریونیو بھی جنریٹ ہو جائے گا اور ٹیکس نیٹ بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ ادھر تو نالائق بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف اپنے گریڈ, اپنی پروموشن, ہر بندہ اپنی نوکری بنانے کے چکر میں میں بلو آئیڈ بن جاؤں اور بچانے کے چکر میں. جب تک آپ ٹینیور کنفرم نہیں کریں گے کسی آدمی کو اور اس کو سینس آف سیکیورٹی نہیں دیں گے, وہ ڈیلیور نہیں کریں. چلیں مجھے یہ بتائیں, آئی ایم ایف کی وجہ سے سارے پاکستان کے اندر مہنگائی ہے اور ٹیکسز ہیں. میں نہیں مانتا, ان کی نالائکی کی وجہ سے ایف بی آر کی. میں آئی ایم ایف کو کبھی قصوروار نہیں سمجھتا. میں تمام نیشنل چینلز پہ بیٹھ کے کہا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟
آپ نے پیسے لینے وہ کیا پلان دیں آپ کیسے واپس کریں گے تو پلان تو میں نے دیا ہے وہ تو پلان میں نے بنا کے دیا ہے بجٹ میں نے بنا کے دیا ہے میں اتنا ریونیو یہاں سے جنریٹ کروں گا آپ مجھے خالی اس بجٹ میں بتا دیں کہ آپ نے ایسا کون سا سٹیپ لیا ہے جس سے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا لیں گے کوئی سوائے اس کے کہ آپ کا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر آپ نے لوڈ ڈالا ہے اس سے علاوہ آپ نے کام ہی کوئی نہیں کیا اور میں یہ کہتا ہوں اس کے لیے تو شاید اورنگزیب صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں مطلب ایچ پی ایل کے پریزیڈنٹ رہے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کا محمد دین اٹھا کے لے آتے وہ تو خالی پرسنٹیج ہی بڑھانی ہے نا وہ تو دیسی جھٹکا وہ بھی کہ اندر 2% بتا دو اس کے لیے ایچ پی ایل کا پریزیڈنٹ ہونا تو ضروری نہیں تھا جو یہ بجٹ پیش ہوا ہے تو یہ فیصلہ یہ نہیں فائنانس منسٹر والا ٹھیک تھا ان کو اورنگزیب صاحب کو بنانے کا یہ یہاں پہ ڈار صاحب بھی ہوتے یا لیڈر سے مفتہ صاحب بھی ہوتے یا کوئی بھی حفیظ شیخ کو لے آئیں وہ لوگ کچھ کر تو نہیں سکتے نا اس صورتحال کے اندر سر میں یہ سمجھ جب آپ پہلوان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اس کو رنگ کے اندر بھیج دیں کہ چلے بھائی اب آپ لڑیں تو وہ کیا خاک لڑے گا کس نے ہاتھ باندھے نہیں ان کے پاس مجھے یہ بتائیں فائنانس منسٹر کے پاس کیا ہے کہ وہ جا کے بیچے دنیا میں سر میں کہتا ہوں کچھ نہیں بیچنا ساری باتیں اس ملک میں ٹورزم ہو سکتا ہے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا کس سے منع آئی ایم ایف منع کرتا ہے وہ کیا کیا ہم نے صوبائی سبجیکٹ ہے نا یار پاکستان ہی ہے نا جی پاکستان ہی ہے نا کیا کر لیا ہم نے پوری دنیا سورج کے لیے ترستی ہے الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم نے اس سورج سے کیا لے لیا میں آپ کو ایک چونکہ آپ نے بات کی ہے نا شمسی توانائی کی اور یہ جو ابھی پاکستان کے اندر حکومت کہہ رہی تھی جی کہ سولر پینلز جو ہیں ان کو ہم کوشش ہے ہماری کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جو ہے وہ لگائیں اپنے گھروں کے اندر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اس وقت ان کا چل رہا ہے پروجیکٹ چل رہا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سارے اپنی یونیورسٹی کو اس سے کور کریں ٹھیک ہے نا سولر پینل سے تو مجھے ایک شخص نے وہاں پہ جو انوالو ہے سارے پروسیس کے اندر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہم اس نے کہا ہے جی کہ ہمیں نیپرا نے منع کر دی ہے کہ آپ نے ایک لیول سے زیادہ بجلی سولر پینل سے نہیں بنانی آپ نے وابڈا کی یا آئسکو کی جو بجلی ہے اس کو استعمال کرنا ہے میں پرابلم ہے گورنمنٹ والوں کے لیے نا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اداروں کے لیے کیونکہ آپ نے آئی پی پیز کی پیمنٹ کرنی ہے ہاں بات یہ ہے ہم سمجھتے ہیں حالات کو دیکھتے ہیں آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ایسے سٹیپ یار دنیا میں 1 ایکڑ پہ جو گندم ہے وہ کچھ تقریباً 60-70 من نکلتی ہے 1 ایکڑ پہ ہم آج بھی 15 سے 20 من کے اوپر کھڑے ہیں یہ آئی ایم ایف نے منع کی ہے کہ اس میں آپ نے کام نہیں کرنا پانی ریزرو کیسے کرنا ہماری ڈیمز کیسے سر ہماری جو گائے یا بھینس ہے وہ دودھ 15 سے 20 کلو دیتی ہے ادھر کی جو بھینس ہے یا گائے ہے وہ 40 سے 50 کلو دیتی ہے اس پہ بھی آئی ایم ایف نے کام کرنا ہے بات یہ دیکھیں نا آپ گورنمنٹ سوچ رہی ہے جی کہ ہم نے پی آئی اے جو ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے ہم نے اسٹیل مل کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے ریلویز کو ایک یوٹیلٹی سٹور جو ہے وہ تو ان سے بند نہیں ہو سکا ایک پی ڈبلیو ڈی جو ہے اس کو یہ ٹھیک مطلب اس کو کتنے ہنگامے ہوئے کیا کچھ ہوا اسلام آباد کے روڈ بند ہوئے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک ایوری تھنگ بیک اسٹیپ پہ چلی گئی ود ان دا گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی دے ڈونٹ الاؤ دیم کہ کسی بھی ادارے کو جو ہے وہ آپ پرائیویٹائز کریں بالکل ایسے ہی یہ بالکل واضح ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ پی آئی اے جو ہے وہ اس کو آپ بیچیں یا اس کو انٹل کے بہت کوئی بڑا کوئی سٹیپ لے لے آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں گورنمنٹ کی تھنکنگ کیا ہے لیکن کسی بھی سرکاری ادارے جو نقصان میں جا رہے ہیں ہزاروں ارب کا نقصان ہے لیکن اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کی کوئی کہتے ہیں کہ ہم کریں گے لیکن کریں گے نہیں یہ کولیشن گورنمنٹ کا پرابلم ہی یہی ہے ہاں نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ سنسیئر ود دی پیپل اینڈ دی پیپل آف دی اینڈ اکانومی آف دس کنٹری نہیں سر پھر میں نے وہی بات کی نا پرابلم سنسیئرٹی نہیں ہے پرابلم انکمپیٹنسی ہے سنسیئرٹی بھی ہے بدنیتی بھی ہے نا دونوں چیزیں آپ یہ مانیں سر میں یہ مانتا ہوں مانے نا خدا نخواستہ آئی پی پیز کے اندر جو ہے کتنے لوگ ہیں جن کے پرسنل انٹرسٹ ہیں اس کے اندر وہ تو انکمپیٹنسی کا ایشو نہیں ہے نا
نہیں لیکن وہ تو پیسے کا ایشو ہے. سر لیکن آپ کے فورن سٹیکس بھی تو ہیں نا آئی پی پیز میں. وہ جو تو آپ نے اس کا حجم اگر آپ نکالیں تو ٹوٹل میرا خیال ہے 20 یا 18% بھی نہیں بنتا. نہیں 20% بنتا ہے یا 5% بنتا ہے, بٹ آپ کس طریقے سے یہ کریں. آج تک ہم یہ خان صاحب کا وہ بھگت رہے ہیں آئی ایم ایف والا, جو ایک دفعہ انہوں نے 10 روپے بجلی اور 10 روپے پیٹرول سستا کیا جاتے ہوئے آج تک آئی ایم ایف ہماری ناک کی لکیریں نکلوا رہا ہے, صرف اس چکر میں کہ یار آپ کا پرائم منسٹر کمٹ کر کے بیک آؤٹ کر گیا. آج تک ہم پاکستانی اس کی پرائز پے کر رہے ہیں. تو مطلب میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا آئی پی پیز کو. میں خود بجلی کا بل دیکھ کے نا مطلب جتنی گالیاں آتی ہیں وہ دیتا ہوں ساری ان کو, ٹھیک ہے. بٹ بات یہ ہے میں نے جو آبزرو کیا ہے یا جو میں میٹنگز میں جاتا ہوں یا بات چیت ہوتی ہے, ان نالائکوں کو عقل ہی نہیں ہے. ان کا جو کینوس ہے وہ بہت چھوٹا ہے سوچنے کا. میں نے آپ سے کہا نا, ابھی آپ کو ایک ایگزامپل نہیں دی میں نے, کہ اگر آپ نے فائلر بنانے یار بینک اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے, آپ کے فائلر ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھ سکتا. آپ کام ہی نہیں کرتے. آپ کو میں نے ابھی مثال دی کہ یار آپ اچھا یہ گورنمنٹ جو ہے, مجھے یہ بتائیں, یہ گورنمنٹ جو ہے یہ جس قسم کے حالات سے ہم جا رہے ہیں اس سے نکال پائے گی عوام کو؟ میں تو ہوپ فل ہوں اللہ بہتر کرے گا, سینس پرویل کرے گی, کسی نہ کسی کو تو کوئی عقل آئے گی. اور آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ یا تو کیوں میں آپ بتائیں پیچھے نیپولین بوناپارٹ بیٹھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپشن اگر نہیں ہے اور اسی طرح پھر ملک جو ہے وہ چلتا رہے گا. نہیں آبویسلی سینس پرویل کرے گی. مطلب اس طرح تو چیزیں چوک ہوں گی, مطلب لوگ روڈ پہ ہوں گے. ایک اور کشمیر بنے گا, ایک اور سری لنکا بنے گا, ایک اور بنگلہ دیش بنے گا. مطلب کتنی دیر سروائیو کریں گے ہم؟ مطلب اگر یہ ایسی صورت حال ہو. سر بات یہ اگر منی بجٹ میں آپ نے بجلی کا 15-20 روپے یونٹ اور بڑھا دیا کیونکہ آپ نالائکوں نے اس کا ریونیو ٹارگٹ پورا نہیں کیا, کیونکہ آپ کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ اکانومی چوک ہو گئی آپ کی پالیسی کی وجہ سے. آپ پالیسی کو ری وزٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, اس پہ بیٹھنے کے لیے. لیکن گورنمنٹس کو دیکھیں, اب چلیں فائنل سوال ہے, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹس ٹیکس لگاتی ہے, لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتی ہے, تو لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی ظلم ہو گیا. جب گورنمنٹ نہیں کرتی تو کہتے ہیں جی دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ریونیوز ہی اپنے نہیں بڑھا پا رہی, کوئی سخت ڈیسیژن ہی نہیں لے پا. تو گورنمنٹ سے صورتحال میں جو ہے وہ کیا کریں؟ وہ تو سر گورنمنٹ بھائی آپ کے ڈیول اینڈ ڈیپ سی کے درمیان جو ہے وہ کچھ نہیں نا. صرف گورنمنٹ اتنا کرے, چیئرمین ایف بی آر صاحب صرف اتنا کریں, ڈیلی ہر سیکٹر کے ایک لوگوں کو مل کے بیٹھ کے ان سے بات کریں. آپ کو ایسا وے آؤٹ دیں گے کہ آپ کی ون ون سچویشن بنے گی. آپ بیٹھیں بات کریں, آپ کی پریزنٹیشن ہی ختم نہیں ہوتی, آپ کی میٹنگیں ختم نہیں ہوتی. بندہ 14 دن چکر لگاتا رہتا ہے, چیئرمین صاحب مصروف ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس. آپ جب تک بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, آپ کو اس بھنور سے صرف بزنس مین کمیونٹی ہی نکال سکتی ہے, وہ آپ کو وے آؤٹ دے گی. آپ کی یہ جو کیلکولیشن ہے, یہ بابو گیری کی جو سوچ ہے, یہ آپ کو اس سے باہر نہیں نکال سکتی. یہ ایک اور میس بنے. ابھی یہ آپ کو پتہ نہیں شاید آپ نے دیکھا ہے, یعنی ابھی یہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے انہوں نے بجٹ میں لیٹ فائلرز والا, یہ ڈرامہ آپ سنیں ذرا. بجٹ 12 جون کو آیا, 28 جون کو پاس ہوا, اس میں ایک نئی امینڈمنٹ آئی. پہلے آپ بھی سب گالیاں دیتے تھے کہ یار پوری دنیا میں یہ نان فائلر کا کیا کانسیپٹ ہے, کوئی نان فائلر نہیں ہوتا, بند ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے, سب کو ٹیکس پے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے ایک نئی اصطلاح نکال دی, لیٹ فائلر, اس کے درمیان میں, ٹھیک ہے. اور ڈرامہ کیا کیا کہ وحید صاحب نے پچھلے 3 سالوں میں ایک دفعہ بھی آپ نے کوئی ریٹرن لیٹ جمع کروائی ہے, حالانکہ اس کی پینلٹی 1000 روپے, 1500, 2000 روپے آپ نے پے کر دی, آپ نے لیٹ جمع کروائی ہے, یو آر اے لیٹ فائلر. اور اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو جو بنائی پہلی دفعہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ لیٹ فائلر ہے, وہ پچھلے بھی دے گا. پھر وہ سر آپ نے فائلر بننا ہے تو آپ نے پچھلے سال کی ریٹرن فائل کرنی ہے. اس کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی ہے. میں نے ان کو کہا ہے, مطلب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یار یہ جو آپ نے ATL ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کا میکنزم بنایا ہوا ہے نا, کہ آپ نے آج اگر ٹیکس فائل کی ہے پچھلے سال کی, تو آپ نیکسٹ ایئر 28 فروری کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہوں گے. بھائی یہ کیا قانون ہے؟ اگر آج میں نے ریٹرن فائل کیا, آپ مجھے آج ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
किस चीज की वजह क्या है? کہ اگلے سال جا کے وہ بنے گا ٹیکس. پیسے بنانے کے لیے. اتنا عرصہ آپ کو یہ نان فائلر رکھنا چاہتے ہیں. نان فائلر کے پیسے دودھ میں دھلے ملتے ہیں سکون سے. اب یہ لیٹ فائلر والا کیا ہے؟ آپ نے قانون اب بنا ہے امپلیمنٹ ٹیکنیکلی 1 جولائی 2024 سے ہونا چاہیے کہ اس دفعہ جو 30 ستمبر سے لیٹ ریٹرن جمع کرائے گا وہ لیٹ فائلر ہوگا. بٹ کیونکہ وحید صاحب نے پچھلے سال لیٹ جمع کروائی تھی اور ان کے پاس کوئی ڈیٹا فگر اویلیبل ہے کہ کوئی 15 سے 16 لاکھ لوگ لیٹ فائلر ہیں. ہم بجلی کا بل ٹائم پہ نہیں جمع کراتے, گیس کا بل ٹائم پہ نہیں جمع کراتے, تو ہم نے ریٹرن کہاں سے جمع کروانی؟ 50% بیچارے وہ لوگ ہیں جن کو ٹیکس سرٹیفکیٹ ہی نہیں مل پاتے ہیں, وکیل ٹائم ہی نہیں دے پاتا ہے, لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور آپ نے اٹھا کے ان کو لیٹ فائلر ڈال دیا. چلیں اللہ خیر کرے, اور امید ہے کہ جو سجیشنز آپ نے دی ہیں گورنمنٹ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ضرور اس کا جو ہے وہ ادراک ہوگا, اور ایک ایسی معاشی پالیسی لے کر آئیں جس میں لوگ ٹیکس بھی دیں لیکن وہ ان کو یہ یقین ہو کہ وہ ٹیکسز جو ہیں وہ ان کی ویلفیئر کے اوپر لگیں گے, اور ان لوگوں سے ٹیکس لیا جائے گا جو کہ ٹیکس دینے کے قابل ہیں, نہ کہ آلریڈی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس کے اوپر ہی بوجھ ڈالا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا احسن ملک صاحب, آپ تشریف لائے, معاشی ماہر تھے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, دوسرے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.